बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल से मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा सफ़िया सुल्ताना, जमात फर्स्ट ईयर। इस्लामियात मज़मून है आपका इस्लामियात लाज़मी। हमारा आज का उन्वान है मुंतखब आयात, जिसमें से आज हमने पहली और दूसरी आयत का तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है। आज हम आयात कुरानी 1 और 2 का तर्जुमा और तशरीह करने के अहल होंगे इंशाअल्लाह। आयत मुबारक नंबर 1 सूरह अहज़ाब की आयत है, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर दी गई है। पेज नंबर 68 अपनी किताब का खोल लें, उस पर आपको ये आयत दी गई है। आपने ये आयत अपनी 10th क्लास में भी पढ़ी थी, कि वही आयत है, दोबारा से ये आयत आपने आज पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। आपको पेपर में आयत का तर्जुमा भी लिखना होगा और उसकी तशरीह भी करनी होगी। हमने 10th क्लास में आयत का सिर्फ तर्जुमा पढ़ा था, हमने तशरीह नहीं की थी। लेकिन आपकी इस नई क्लास में आपने आयत की तशरीह भी करनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, उत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, युस्लिह लकुम, वो दुरुस्त कर देगा, अमालकुम, तुम्हारे अमाल, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, व यग़फिर लकुम, और बख्श देगा, लकुम, तुम्हें, ज़ुनूबकुम, गुनाहों को, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु, और मन जो युति, अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, वो बड़ी कामयाबी पा लेगा। बच्चों, आपकी ये जो आयत मुबारक हैं, आपके पेपर में 2 करनी होती हैं, आपको 3 दी जाती हैं। कुल आयत 12 हैं, जो आपने पूरा साल पढ़नी है। 12 आयत है, जिसमें से 3 आपको आपके पेपर में दी जाती हैं, 2 आपने करनी होती हैं। 1 नंबर का तर्जुमा और 3 नंबर की तशरीह होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात करो, युस्लिह लकुम अमालकुम, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करेगा, वो बड़ी कामयाबी पा लेगा। ये तर्जुमा है, अगर आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। अब इस आयत मुबारक के जो अहम नुकात हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, इन आयत के शुरू में 2 बातों, यानी अल्लाह ताला से डरने और दुरुस्त बात कहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह से डरना और सीधी बात कहना। मिस, इस तरह की आयत हमने 10th में भी पढ़ी है। जी बेटे। ऐ ईमान वालों, इसमें इस आयत मुबारक में 2 बातों का हुक्म दिया गया है, यानी अल्लाह ताला से डरना और सीधी बात कहना। अल्लाह से डरना तकवा है, सीधी बात कहना सच बोलना है। अमाल दुरुस्त कर देगा। अगर हम अल्लाह से डरेंगे और सीधी बात कहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे अमाल दुरुस्त कर देगा और हमें बख्श देगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़ी कामयाबी पा लेगा। इन आयात की रूह से इस आयत मुबारका के अहम नुकात दर्ज झेल हैं, आप इसको अभी नोट कर लें। नंबर 1, अहले ईमान से मुखातिब।
آپ نے جب یہ ہیڈنگ دینی ہے، یہ پوائنٹ لکھنے ہیں، تو آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے، اس کو وضاحت سے لکھنا بھی ہے۔ اہل ایمان سے مخاطب بھی آپ کی ہیڈنگ ہے، میں آپ کو صرف ہیڈنگ لکھ کر بتاؤں گی، آپ نے اس کی تفصیل خود لکھنی ہے۔ اہل ایمان سے مخاطب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ویسے تو یا ایھا الناس کہہ کے بھی مخاطب ہو سکتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کسی چیز پر دل سے یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا ہے۔ تمام قرآن تعلیمات صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اس انداز خطابت میں ایک اپنائیت ہے، ایک محبت اور خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بڑی محبت و حلاوت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا، اللہ سے ڈرنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے۔ یہ ایک خاص صفت ہے تقوی، جو انسان کو برائی سے روک کر اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ تمام اسلامی تعلیمات کا مقصد انسان کو متقی بنانا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ارکان اسلام ہے، اور اس کا مقصد، ان تمام ارکان اسلام کا مقصد انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر نیک انسان بنانا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر جب حج کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ یعنی جو تقوی ہے، تقوی خوف خدا کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والا شخص تمام ارکان اسلام پورے کرتا ہے، تمام جو اس کے عقائد ہیں اس کو مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے۔ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح دور رکھتا ہے جیسے وہ ایک خاردار جھاڑی سے جب وہ گزرتا ہے تو اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا کر گزرتا ہے۔ خاردار جھاڑی سے گزرتے ہوئے اس طرح گزرنا کہ ہمارے کپڑے، ہمارے جسم کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، ہم اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں۔ اسی طرح میدان میں سے یا خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر اگر ہم چلیں گے تو ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ تو جو جتنے بھی ہمارے ارکان اسلام ہیں اس جو ہے اس کا یہ تمام ارکان اسلام، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب یہ ہمیں تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہی شخص نماز پڑھے گا جو اللہ سے ڈرے گا، وہی شخص زکوٰۃ دے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ تقوی جو ہے تمام جو نیکیاں ہیں، تمام نیک اعمال ہیں، ان کی جڑ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی آپ نے پہلے اہل ایمان سے مخاطب، اہل ایمان سے مخاطب، اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ پھر یا اے ایمان والو، یہ ہم اس کی تشریح میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ سے ڈرنا، تقوی، خوف خدا۔ خوف خدا میں ہم یہ والی مثال دیں گے کہ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے ہم گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کر گزرتے ہیں۔ جو دنیا ہے اس میں جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی اس خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچ کر چلیں گے تو ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کرنا، یعنی سچ بولنا۔ قولوا قولا سدیدا وہ بات ہوتی ہے جو کھری ہوتی ہے، جھوٹ سے دور ہوتی ہے، جھوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ قولا سدیدا دراصل سچی، کھری اور واضح بات کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے زبان کے فتنے سے انسان کو بچانا۔
زبان بے شمار برائیوں کا موجب ہے، اس سے بے شمار ایسی باتیں نکلتی ہیں جو بہت سے انسانوں کی زندگی کو تلخ اور مستقبل کو تاریک بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ گویا جنت کا اصول ہماری زبان کو کنٹرول کرنے میں ہے، زبان پر قابو پانے میں ہے۔ یعنی ہم اگر سچ بولیں گے، ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے تو ہم جنت کو پا لیں گے۔ اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو سچی اور واضح بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں نا قُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، سچی بات کرو، اس میں سچ بولنے کا حکم دے رہے ہیں، جھوٹ اور منافقانہ گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یعنی اگر ہم سچ بولیں گے، تقوی اختیار کریں گے، کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو ہمارے اعمال خود بخود ہی درست ہو جائیں گے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر ہم کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں۔ ہم تنہا، ضروری نہیں ہوتا کہ گھر میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے مسلط ہوں، کبھی کبھی ہم تنہا بھی ہوتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں۔ ہم نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ نماز روزے کی حالت میں کچھ کھانا پینا نہیں۔ حالانکہ کھانا پینے کی چیزیں، حلال چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے ہم گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اعمال تقوی کی بنا پر خود بخود ہی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم تقوی اختیار کرو، تم سچی بات کرو تو تمہارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور سچی بات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال میں رہ جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اچھے اعمال ہمیں بھرپور کوشش کے باوجود بھی ہمارے اعمال میں کئی خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ان خامیوں کو معاف کر دوں گا، میں درگزر کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کی سختی سے جانچ پڑتال کرے تو ہمارے اعمال کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے ڈرو، سچی بات کرو، تمہارے اعمال کو بھی میں درست کر دوں گا، تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں وہ میری بارگاہ میں قابل معافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا، اسی آیت میں جو ہے اس کا اگلا حصہ یہ ہے میں یطع اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کیا ہوگا؟ فقط فاز فوزا عظیما، ہماری بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہماری کامیابی کا جو واحد ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو ہم خود بخود اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ فقط فازا فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی پا لے گا۔ بچوں، ہماری جو پہلے آیت ہے وہ میں نے آپ کو مکمل کروا دی ہے، اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا मिस इस आयत का सिर्फ इतना ही तर्जुमा है बेटा इसके आयत का तर्जुमा यही है जो मैंने अभी आपको करवाया, और तशरीह भी यही है। तशरीह भी यही है, लेकिन आपको इस तशरीह को तफसील से खुद लिखना है। मैंने आपको अहम नुकात बता दिए हैं। तर्जुमा इसका ओके मिस। तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सीधी बात कहो, वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो बड़ी कामयाबी पा लेगा। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। अगर आप इसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसकी तशरीह है 3 नंबर की, उसकी तशरीह करते हुए आपने खुद इसको डिटेल से लिखना है। मैंने आपको अहम नुकात बता दिए हैं। अहले ईमान से मुखातिब है अल्लाह ताला। और फिर तकवा की आपने तकवा को वजाहत से लिखना है, सच्ची और खरी बात, या आपने वजाहत से इसको लिखना है अमाल की दुरुस्तगी। फिर मगफरत, अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, या आपने नाइट में भी इसको तफसील से पढ़ा था, आप वो वाले पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। फिर कामयाबी का वाहिद जरिया कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ये थी हदीस नंबर सॉरी आयत नंबर 1। अब मैं आपको आयत मुबारका नंबर 2 अब ये करवाने लगी हूँ। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर दी गई है। ये भी आपने सूरह अहज़ाब में पढ़ी है। सूरह अहज़ाब की ये आयत है, बहुत आसान है और ये आपको आती भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आप इसका तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं, बेशक तुम्हें पैगंबर खुदा की पैरवी करना तुम्हारे लिए बेहतर है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। इस आयत मुबारका के अहम नुकात दर्ज झेल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बतौर नमूना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसान के लिए एक नमूने की हैसियत रखती है, एक ऐसा नमूना जिसकी कोई मिसाल दुनिया की तारीख में पेश नहीं की जा सकती। आप सल्लम ने ज़िंदगी के हर मैदान में हमारी रहनुमाई की मैं है। तो रोटी कोई नहीं खाऊंगी। आप सल्लम के उसवा हसना की चंद खुसूसियात दर्ज झेल है। जामियत, आप सल्लम की हयात मुबारका जामियत की हामिल है। कुरातुलैन अपना माइक जो है इसको सॉरी मिस, वो मैंने किया नहीं था ऑफ। कर लेना। जामियत, आप सल्लम की हयात मुबारका जामियत की हामिल है, यानी आप सल्लम की ज़िंदगी जामे है। ज़िंदगी का कोई पहलू भी आप सल्लम की रहनुमाई से महरूम नहीं है। घर के चार दीवारी से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक तमाम मामलात में आप सल्लम ने हमें मुकम्मल और भरपूर हमारी रहनुमाई की है। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के गुर सिखाए हैं। आप सल्लम बहसीयत बाप, शौहर, काजी, हुक्मरान, उस्ताद, मुबल्लिग, सिपा सालार, माहिर तालीम, माहिर माशियात, हर ज़िंदगी के हर पहलू में आप सल्लम की ज़िंदगी हमें रहनुमाई देती है। फिर है अकमलियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आप सल्लम की जो ज़िंदगी है वो कामिल है, यानी आपकी ज़िंदगी आप सल्लम की तालीमात हमारे लिए मुकम्मल नमूना है, क्योंकि आप सल्लम पर अल्लाह ताला ने दीन को भी मुकम्मल कर दिया। आप सल्लम की तमाम हयात हमारे लिए ज़िंदगी के हर पहलू में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स, कोई कमी नहीं है। और इसका मकसद ये है कि इंसान को आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने में किसी दिक्कत का सामना जो है हमें इसका आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करके किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। यही अकमलियत है। फिर है अमलियत, आप सल्लम ने हमें हर अमल जो था करके दिखाया, हर काम जो था अमली नमूना पेश किया हमारे सामने। आप सल्लम ने ये नहीं कहा कि ये काम है इसको आप कर लो, बल्कि आप सल्लम ने उसको अमल करके दिखाया। मसलन कुरान पाक में जब ये आयत आई कि ऐ ईमान वालो वज़ू करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम लिस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम वअरजुलकुम इलल काबैन,
یہ قرآن آیت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو. نہیں، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آؤ اب ہم وضو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہیں ہر عمل، کس طرح ہاتھ دھونے ہیں، کس طرح کلی کرنی ہے، کس طرح منہ پر پانی ڈالنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کر کے ہمیں دکھائے. آپ نے اپنی تمام زندگی عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کی. یہ انسان کی فطرت ہے، جب تک عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو وہ عمل نہیں کر پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بھرپور اسوہ حسنہ ہمارے سامنے چھوڑا جس پر ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق عمل کر سکتا ہے. پھر اسوہ محمدی موجودہ دور کی مشکلات کا علاج. آج کے دور میں جبکہ انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، انسانی زندگی پریشانیوں کا شکار ہے، امت محمدیہ پریشان ہے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان مشکلات سے نکلنے کا سوائے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر عمل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا شعار بنا لیں، تو ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر و قناعت کا درس دیا، ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و قارب، قریبی رشتے، دور کے رشتے، ان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا. اب ہم جو ناچاکی کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہے. صبر شکر ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، قناعت ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے. ہم لوگ مال و زر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ نا اتفاقی کا شکار ہیں، ہم لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر عمل کریں تو ہم کبھی بھی ان پریشانیوں کا سامنا نہ کر پائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گھر میں پیار محبت سے رہنے کا درس دیا. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بچے بڑوں کا احترام کریں گے، تو گھر کی جو فضا ہے بڑی پیاری ہو جائے گی. جب ہمارے گھر میں امن و سکون ہوگا، ہمیں ذہنی سکون ملے گا، تو ہم باہر کے امور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق عمل کریں گے تو ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں گے. اب یہ آپ کو میں نے 2 آیات مبارکہ کروا دی ہیں. دوسری آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس آیت مبارکہ کے اہم نکات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ. پھر جامعیت، یہ آپ نے رسالت محمدی کی خصوصیات، آپ کی اپنی کتاب میں جب ہم نے رسولوں پر ایمان جب پڑھا ہے اس میں ہم نے رسالت محمدی کی خصوصیات پڑھی ہیں. یہ سارے کے سارے پوائنٹ وہاں پر درج ہیں، آپ وہاں سے یاد کریں گے اور اس کی تشریح میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. جامعیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ جامع ہے، آپ کی تعلیمات جامع ہیں، مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کامل ہے. عملیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال ہمیں کر کے دکھائے. آپ نے صرف ہمیں حکم نہیں دے دیا یہ کر لو وہ کر لو، آپ نے کر کے ہمیں کہا کہ آؤ یہ کام ایسے کرنا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے جب آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس طرح اس کام کو جو تھا سر انجام کیا. پھر اسوہ محمدی، موجودہ دور کی مشکلات کا علاج، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہماری جو موجودہ جو زندگی ہے، جو موجودہ دور میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس کا اگر ہم علاج چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ کی حیات مبارکہ کو دیکھنا ہوگا. ہماری تمام کی تمام مشکلات جو ہیں دور ہو جائیں گی.
بچوں آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آیت مبارکہ 1 اور 2 آج مکمل ہو چکا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، یاد کریں، اور آپ لوگ ہم سب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں. دیکھنا زندگی میں کتنا سکون آئے گا، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. ہمارے نبی نے ہمیں صبر و قناعت کا درس دیا ہے. اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، صبر شکر کرتے رہیں، اللہ بھی راضی، ہم بھی مطمئن، ہمارا ضمیر بھی مطمئن، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. آپ لوگ نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ امت محمدیات کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. پھر